अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सब बहनों के। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, अपना ख़ास फजल करम फरमाए और हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। हम सब बीमारों को शिफाए कामिल आजिला दे दे और हमारे तमाम बेरोज़गारों को बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। और हम सब हमारे जो फौत शुदगान हैं उन सब पर रहम फरमाए और उनकी कब्रों को अल्लाह ताला नूर से भर दे और जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से हमें अपनी तैयारी की तौफीक दे दे जो अल्लाह से मुलाकात करनी है हमने इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज हमारा पारा नंबर 8 शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। सूरह अनआम ही की आयत नंबर से शुरू करेंगे हम 111 से। 110 नंबर आयत पे हमारा ख़त्म हुआ था और 111 नंबर से हम आज शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। पारा नंबर 8 जो है इंशाअल्लाह। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 8 से हम शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशाअल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। तर्जुमा शुरू करते हैं। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें धोखे और फ़रेब के तौर पर अलका करते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी ना करते। बस तुम इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाजियाँ करते रहें। ये सब कुछ हम इन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राज़ी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। यानी वो बुराइयाँ कमा लें या वो बुराइयाँ हासिल कर लें जो वो करना चाहते हैं। तफसीर देखते हैं। हम जान रहे हैं कि पिछली आयत में भी अल्लाह ताला ने उनके जो अहले मक्का थे उनके जो मुतालबात थे, बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुतालबात कर रहे थे उनका ज़िक्र अल्लाह ने पहले भी फरमाया और यहाँ भी अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि चूँकि बार बार वो ये मुतालबे कर रहे हैं और वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह उनकी तस्दीक कर रहे हैं और फिर ये कि जो निशानियाँ वो तलब कर रहे हैं यानी मांग रहे हैं और अगर हर चीज़ जमा होकर ग्रोह दर ग्रोह ये गवाही दे दे कि पैगम्बरों का सिलसिला बरहक है, तो इन तमाम निशानियों और मुतालबों को पूरा कर देने के बावजूद ये लोग जो हैं ईमान लाने वाले नहीं हैं, मगर जिसको अल्लाह चाहे। ठीक है जी। और जहालत की बातें ही उनके और कबूल हक़ के दरमियान रुकावट बनती हैं। अगर जहालत का पर्दा उठ जाए तो शायद हक़ उनकी समझ में आ जाए और फिर अल्लाह की मशीयत से हक़ को अपना भी लें। ये वही बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फरमाई गई है कि आपसे पहले जितने भी अम्बिया गुज़रे उनको जुटलाया गया, उन्हें ईज़ाएँ तकलीफ़ें दी गईं वगैरह वगैरह। मकसद यह है कि जिस तरह उन्होंने सब्र और हौसले से काम लिया, आप भी दुश्मनाने हक़ के मुकाबले में सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा करें। इससे ये भी मालूम हुआ कि शैतान के पैरोकार जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी, और ये वो हैं जो दोनों ग्रोहों में से सरकश, बागी और मुतकब्बिर किस्म के लोग हैं। यानी इंसानों और जिनों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे को चालबाजियाँ और हीले सिखाते हैं ताकि लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला कर सकें।
اور یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے، یعنی پھیل جاتی ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی کہ وہ ایسا کریں تو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اسے مشیت کے تحت اس طریقے سے ہدایت بخشی جائے جس طرح درخت میں پھل آتے ہیں یا خود انسان کے سر پر بال اگتے ہیں، بلکہ اس نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور آزمائش کی غرض سے یہ بات خود اس کے اختیار پر چھوڑی گئی ہے کہ وہ راہ راست کی طرف جانا چاہتا ہے یا گمراہی کی طرف۔ اور اگر وہ خود ہی گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اپنی مشیت سے جبراً یعنی زبردستی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن پاک اپنے واقعات کے لحاظ سے، اپنی اطلاعات کے لحاظ سے، اپنی خبروں کے لحاظ سے بالکل سچا ہے، اور اس میں جو احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں اللہ نے وہ بھی ہمارے لیے عدل پر مبنی ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہیں عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا جس میں انسانوں کا فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا ہے جن میں نقصان اور فساد ہے۔ خود انسان اپنی نادانی یا شیطانی اغوا کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھیں تو پھر یہ الگ بات ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم میں تبدیلی کرے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، اور ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ یعنی عمدن جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی اس نے کہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور کو تو یعنی جو مر گیا ہے اس کو تو حرام کہتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اسے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے، اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وہی لے کر آئیں، ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جائے۔
یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے یہ تو اللہ کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔ یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ نے تنگ کر دیا اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ یعنی انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا، اور جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے فائدے حاصل کرنا ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کے ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھی۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب تک رسولوں کے ذریعے سے اپنی حجت قائم نہیں کر دیتے، یعنی صحیح اور غلط نہیں بتا دیتے، سچ اور جھوٹ نہیں بتا دیتے، اور اچھا اور برا انجام نہیں بتا دیتے، تب تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے، ان کا محتاج ہے، نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے۔ ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے، نہ ان کا کفر اس کے لیے نقصان دہ، لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے، اور اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، تو اس کے لیے آتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، اور یہ دائرہ پھر پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس آیت میں مشرکین کے اس عقیدے اور عمل کا ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا تھا۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔
اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، یعنی ان کو دین کے متعلق شک میں ڈال دیں۔ اس آیت میں شریک سے مراد وہ انسان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کی رسم ایجاد کی تھی، اور وہ شیطان ہیں جنہوں نے اس ظالمانہ رسم کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ کام بنا دیا تھا۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں ہیں اہل عرب میں، جو اہل عرب میں رائج تھیں، اور قرآن میں ان تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کا قتل اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑے، یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے سبب آر نہ بنے۔ بچوں کا قتل اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جائے گا اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے۔ اور تیسرا جو قتل تھا اولاد کا، وہ کس شکل میں تھا کہ بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھینٹ چڑھا دینا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے، یعنی جھوٹ گھڑا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان کے جھوٹوں کے اوپر، یعنی جو گھڑتے ہیں وہ اپنی طور پہ ان کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی سے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یعنی جھوٹ گھڑ کر حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ ان کے جھوٹے رسم و رواج کی ایک اور شکل یہ تھی کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط بیانی اور جو جھوٹ باتیں اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے، اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان، نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا معروشات، اس کا مادہ عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ بعض درختوں کی وہ بیلیں جو اونچی لکڑیاں لگا کر یا دیواروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور اور بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں۔ اور غیر معروشات وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں۔ اور اللہ کا حق دینے سے مراد کیا ہے کہ جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا حق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقہ واجبہ یعنی عشر، جو اگر زمین یعنی 10واں حصہ فصل کا ہوتا ہے اگر زمین بارانی ہو، یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ اگر زمین کنویں، ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہو۔ یعنی صدقہ خیرات میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔
کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بال برداری کے کام آنے والے جانوروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اونٹ، بیل، گدھا، خچر وغیرہ جو بال برداری کے کام آتے ہیں۔ اور فراشا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور ہیں، جیسے بکری وغیرہ جس کا دودھ ہم پیتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ مشرکین نے جو بعض جانوروں کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نر کو حرام کیا، ان کی مادہ کو، اور یا اس بچے کو جو ان کے پیٹ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا ہے، اور تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو پیش کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سوا کھانے کی کوئی چیز شریعت میں حرام نہیں، بلکہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سوا کھانے کی کوئی چیز شریعت میں حرام نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام وہ چیزیں نہیں جو تم لوگوں نے حرام کر لی ہیں، بلکہ حرام یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہیں۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھیں، تو ہم ان کی اتباع میں یعنی ان کی پیروی میں ان کو حرام سمجھتے تھے، اور اس لیے تکذیب ان کے جھٹلانے کے باوجود عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی نہیں کرتے۔ یعنی مجرموں کو مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے، وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی بھی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت جو پیش کرتے ہو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا۔ بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راست رو بنایا، یعنی سیدھا راستے پر چلنے والا، تو اسی طرح تمہیں بھی بنا دیتا۔ تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے، لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے
اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر یعنی رب کے برابر بناتے ہیں۔ یعنی آپ ان سے کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو مشرکین مکہ کو جواب دے رہے ہیں اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے تھے ان کا جو معاملہ ہے وہ جھوٹ ہے اور اللہ کے ساتھ وہ بالکل جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں، کذب ہے اور افتراء ہے، ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یعنی تمہارے رب کی طرف سے عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے ساتھ اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہیں گے۔ یعنی اولاد کو قتل کرنا جاہلیت کا فعل تھا، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو منع فرمایا ہے وہ فواحش کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے، جس کا اطلاق جو ہے تمام فعل اس میں شامل ہیں جن کی برائی بالکل واضح کلیئر ہوتی ہے۔ قرآن میں زنا، عمل قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منقوہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ اعلانیہ کیے جائیں اور نہ چھپ کر۔ اور یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کسی جان کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، تو اس کے متعلق کیا کہتے ہیں مفسرین کہ قصاص کے طور پر نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ان میں پہلا حکم تو اللہ نے یہ دیا کہ یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہے، تو اس کی ہر طرح کی خیر خواہی کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ اسی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے یعنی وراثت میں سے اس کو جو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ دوسرا حکم اللہ رب العالمین اس میں یہ دیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کر لینا مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا کہ بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا، اور یہ نہایت پست اور اخلاق سے گری بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیماری تھی جن کی تباہی کے بہت سارے اسباب میں یہ بھی شامل تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا عہد کو پورا کرو، تو اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان فطری طور پر اس وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جس وقت ایک شخص اللہ کی زمین پر ایک انسانی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔
نیز اس کی ہدایت یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے پیروی صرف ایک راہ کی کرنی ہے اور کسی اور کی نہیں۔ امت مسلمہ کی وحدت اور اجتماع کی بنیاد بھی یہی ایک راہ ہے، صراط مستقیم۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ مان لیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر ایک روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بات سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک اور کتاب ہدایت اور رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ جھٹلاتا ہے اور لاپرواہی کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اعراض میں دوسروں کے راستے کو روکنا بھی مراد ہے۔ قرآن پاک کے نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے؟ اس وقت یہ ایمان لائیں گے، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین وارننگ دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس سے بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے اپنے درمیان میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ
جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ یہاں پہ لفظ نسک استعمال ہوا ہے جس کے معنی قربانی کے بھی ہیں، اور اس کا اطلاق عمومیت کے ساتھ بندگی و پرستش کی تمام دوسری صورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ توحید یعنی اللہ رب العالمین کے واحد ہونے کی یہی دعوت تمام انبیاء نے دی، جس طرح یہاں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں رب سے مراد وہی الہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے رہے ہیں اور جو اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے، لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے تھے، لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق جزا سزا دے گا، نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا، اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے، یعنی فقر ہے، غنا ہے، علم ہے، جہالت ہے، صحت یا بیماری ہے، جس کو جو کچھ دیا ہے اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ پارہ نمبر 8 ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ، اور اب ہماری سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ اعراف۔ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات 46 اور 47 میں اعراف اور صحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اعراف کہتے ہیں بلندیوں کو، اور زمانہ نزول اس کا دیکھتے ہیں، اور پہلے ہم دیکھ لیں کہ سورہ اعراف جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور اس کے مضامین پر بھی غور کرنے سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی وارننگز جو ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسی دور سے متعلق ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو وارننگز دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، اور دعوت کے ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اب وہ لوگ باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس سورہ کی تقریر کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت رسالت ہے، اور جو مخاطب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے اس میں ڈراوے کا رنگ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ اور اس میں تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی روش تم سے پہلے کی قومیں اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں اختیار کر کے بہت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اور اسی دوران میں، یعنی اسی اللہ کی آیات کے نزول کے دوران میں ہی جو تقریر ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف بھی پھر گیا ہے، اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر دعوت لانے کے بعد اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کرنے اور سماعت کا معاہدہ کر لینے کے بعد، عہد کر لینے کے بعد اسے توڑ دینے اور حق و باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں غرق رہنے کا انجام کیا ہے۔ سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستیوں کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد،
یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو۔ یعنی یہ کتاب ہے قرآن پاک جو آپ کے پاس بھیجی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، یعنی اس کے ابلاغ اسے پہنچا دینے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر مجھے جھٹلا نہ دیں اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے۔ یا حرج شک کے معنی میں ہے، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں، اور اصل مخاطب جو ہے وہ امت ہے کہ امت اس میں کوئی شک نہ کرے۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یعنی یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، یعنی ان دونوں کا اتباع ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں، بلکہ ان کا انکار اس کے علاوہ جو چیزیں ان کا انکار لازمی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا اللہ نے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں سرداروں، نجومیوں اور کاہنوں کی باتوں کو اہمیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ حلال و حرام میں بھی ان کی صنعت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ دوپہر کے وقت استراحت یعنی تھوڑا آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام و راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب تھے۔ لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ یعنی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام دیا تھا، وہاں وہ جواب دیں گے کہ ہاں یا اللہ، تیرے پیغمبر تو یقیناً ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہماری ہی قسمت خراب تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا، تو پیغمبر بھی اس کا جواب دیں گے، اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ امتوں نے اس کے مقابلے میں یعنی اس کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا۔ اور چونکہ اللہ ہر ظاہر و پوشیدہ بات کا علم رکھتا ہے، اس لیے دونوں یعنی امتیوں کو بھی اور پیغمبروں کے سامنے بھی ساری باتیں اللہ بیان فرما دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ آگے آیات میں اعمال کے وزن کا مسئلہ بیان کیا گیا جو قیامت والے دن ہوگا، اور اسے قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہ میں اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جن کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، دراصل جب زمین کا انتظام کرنے والے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوق بھی آدم علیہ السلام کی مطیع ہو جائے جو فرشتوں کے زیر انتظام تھی۔ اس محلوق میں سے صرف ابلیس نے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے آگے سربسجود نہ ہوگا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑھائی کا گمنڈ کرے،
نکل جا کہ در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ خود قرآن پاک نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا سورہ کاف میں، لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ حکم میں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، اس لیے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم میں شامل ہی نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی، نہ ہی وہ راندہ درگاہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار سے نکالتے۔ شیطان کا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، یعنی گناہ کا عذر جو بہانہ ہے یا وجہ بتائی جاتی ہے، دلیل، وہ گناہ سے بھی بری ہے کہ اس کا یہ سمجھنا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بہتر یا کمتر نہیں ہے۔ اور اس نے بہتر ہونے کی دلیل کیا دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام، لیکن اس نے اس شرف اور عظمت کو نظر انداز کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، اور اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ شیطان بولا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ان آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں بلکہ ذلت و خواری کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق، یعنی ابلیس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی جو اللہ کی حکمت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے مطابق تھی، جس کا پورا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ تاہم ایک حکمت جو نظر آتی ہے ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا پجاری۔ یعنی گمراہ تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوا، لیکن اس نے بھی، یعنی ابلیس نے بھی مشرکوں کی طرح الزام لگایا کہ جس طرح وہ کہتے تھے مشرک کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور ابلیس نے جو پھر جواب میں کہا کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا، خیر سے ان کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا کر ان کو اختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔ اور یہاں جو شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو جو ہیں وہ ناشکرہ پائیں گے، یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کر دوں گا، اور شیطان نے واقعی یہ اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی درخت کیا تھا کیا نہیں تھا اس کی بحث میں بالکل ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ صرف یہ کہ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں کہ صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کر جہاں سے جتنا چاہو کھاؤ، یعنی ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی جو تھی اللہ کی طرف سے وہ آزمائش کے طور پر عائد کی گئی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ یعنی شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ شیطان دل میں جو بھی بری باتیں ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ مطلب یہ کہ شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و حوا کو اس لباس سے جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ اور جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حاصل تھیں اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جو اسے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔
پھر قسم کھا کر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا متاثر ہو گئے، اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس نافرمانی کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام اور حوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوئی، اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کے شرمگاہ کے لیے ساتر یعنی پردہ پوش تھا۔ اب اس تنبیہ کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگے۔ اسے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوتے ہیں، اور جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش، محنت اور ہر وقت اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں بول اٹھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ نے، اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ توبہ استغفار کی وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھے، اور گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جو جواز میں مختلف قسم کے دلائل دینے لگا۔ نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے لعنت زدہ قرار دے دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہوگی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہیں تم کو جینا اور مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہمارے لیے لباس کی ڈیفینیشن، لباس کے فوائد اور یہ سب کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ یعنی لباس کی پہلی قسم جو ہے وہ ضروریات سے ہے، جیسے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کو ڈھانپنا، اور دوسری جو ہے وہ یہ کہ لباس جو ہے وہ حسن و رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرما دیا۔ اب اس لباس سے مراد کچھ مفسرین کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح، اور بعض کے نزدیک خشیت الہی یعنی اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی اس کے چیلے جو ہیں ان سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں اور تمہیں بھی اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دیں جس طرح تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ خصوصاً کہ وہ جو شیطان ہیں وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں، تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے اور کچھ اور نہیں تو شرک خفی یعنی ریاکاری اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اسلام سے قبل
مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہماری ماں نے ہمیں جنا تھا۔ یعنی دو عذر انہوں نے پیش کیا اپنے اس شرمناک فعل کے لیے، ایک یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح ہی کرتے پایا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے، یعنی تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یہاں انصاف سے مراد تو کچھ علماء کرام کے نزدیک لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید ہے، اور پھر جو اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، تو اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو۔ اور امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس سے مراد استقامت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اگلے جملے سے اخلاص للہ، اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص رضائے الہی کے لیے ہو۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے۔ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا سطر چھپائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا لباس پہنے جس میں سطر پوشی بھی ہو اور زینت بھی۔ آدمی کسی معزز شخص سے ملنے کے لیے جس طرح اچھا لباس پہنتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے بھی اسے اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ زینت سے مراد یہاں پہ لباس ہی لیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، ہاتھ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، حق کھلے یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب الہی یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، اور نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے پینے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی بلکہ وہ حلال ہی رہیں گی۔ اور قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی اسی طرح جنت کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کے مشروبات، اس کے کھانے، وہ بھی سب حرام ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو آگے اللہ نے حکم دیا کہ فحش باتوں کو جو اعلانیہ کرتے ہیں، اعلانیہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک تو ان بدکاری کے اڈوں پہ جانا ہے، بعض کے نزدیک، اور پوشیدہ سے مراد کسی چھپے ہوئے تعلقات جو خواتین سے ہوتے ہیں، خصوصی تعلق قائم کر لیتے ہیں لوگ۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ظاہری بے حیائی اس میں شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے وغیرہ وغیرہ، رقص و سرود کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، اور وہ ساری رسمیں اور رواج جن میں بے حیائی کھلے عام کی جاتی ہے، یہ سب فواحش میں شامل ہیں۔ گناہ سے مراد اللہ کی نافرمانی کا کام ہے،
اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔ حق کے خلاف زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسی حدود میں قدم رکھنا جن کے اندر داخل ہونے کا آدمی کو حق ہی نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ حقیقت میں اللہ نے وہ فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے۔ بہت بڑی آیت ہے، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑا قانون، ایک قاعدہ، اللہ کی سنت مبارکہ۔ معین میعاد سے مراد یعنی مقررہ مدت سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گروہ افراد کا گروپ یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک ہوتی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں وہ سزا دے گا، اور کچھ اوقات میں جن کو دنیا میں اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے ان کا اللہ دنیا میں ہی مواخذہ فرما لیتا ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، یعنی نہ تو ایک گھڑی پہلے آ سکتی ہے وہ قوم کی مدت پوری ہونے کا وقت، نہ گھڑی پہلے آتا ہے اور نہ ہی ایک گھڑی دیر سے آنا ہے۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ان اہل ایمان کا خوبصورت انجام بیان فرمایا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ اکثر اوقات عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ ان آیات میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا جو اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے مقرر ہیں یہاں رہیں گے، اور جس قسم کی بظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم اللہ کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی طرح جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی لوگوں کا ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، اور یہ کہ جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس سے مراد بعد میں داخل ہونے والے ہیں اور اولا سے مراد پہلے داخل ہونے والے ہیں، یعنی لیڈر اور سردار وغیرہ، اور اخرا سے مراد جو ہیں وہ پیروکار ہیں، یعنی ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اسے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اتباع سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر یعنی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب
ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا۔ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔ یعنی اب ایک دوسرے کو تانے دینے، کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دگنے عذاب کے مستحق ہو۔ یعنی ایک عذاب خود اپنی گمراہی اختیار کرنے کا، دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے جرائم میں پیشگی کی میراث چھوڑ آنے کی۔ یعنی ایسی رسم و رواج، ایسے گناہ، ایسے غلط کام ہم چھوڑ آئیں جن پر پچھلے والے چلیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پہلے والے جس نے پہلے عمل کیا غلط، اس کو بھی اس کی سزا دیں گے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال یا روحیں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹاتی جاتی ہیں۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی سخت مثال دی ہے کہ مجرموں کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے، یعنی سوئی کے چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکا یعنی سوراخ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنمی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ اس جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ غل اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جو جذبات ہوں گے وہ دور کر دے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں کوئی قدورت اور عداوت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ اعراف کا جو یہاں پہ ذکر آیا ہے یہ سورہ کا نام ہے۔ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں مومنوں کے درمیان ہے، اور یہاں پہ جو دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یہ جو حجاب یعنی آڑ مراد ہے وہ فصیل بھی ہو سکتی ہے اور دیوار بھی سے مراد ہو سکتی ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے ان کی تعین میں یعنی معین نہیں کر سکے، لیکن مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے
نارنج۔ یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گمنڈ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس و نادار قسم کے تھے، جن کا مذاق متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا۔ پھر مزید جسارت کرتے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی، جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، نہ کہ ان پر۔ جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی۔ اسی کا دوبارہ سے ذکر آیا ہے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کو لہو و لعب یعنی بیکار کے کاموں میں صرف کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے لیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہی کو اصل اہمیت دینا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ جہنمیوں کے ضمن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت اور رحمت الہی سے فیض یاب ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت اور انجام جو ہے تعویل کا مطلب یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید اور جنت دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، سو اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ کون سا انجام؟ وہی جس کے یہ منتظر تھے۔ اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش، اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ یہاں دن کا لفظ اسی 24 گھنٹے کے دن کا ہم معنی ہے، اور یا جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ دور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، نہ کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اللہ کے عرش پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے جن کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ یعنی اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ اس کا فرما روا ہے۔ اپنی مخلوق کو اس نے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا ہے، نہ کسی مخلوق کو یہ حق دیا کہ خود مختار ہو کر جو کچھ چاہے کر لے۔ اور اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینہ برسا کر اسی مری زمین میں سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ شرک اسی طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تم اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے لیے فرمایا کہ وہ اندھے لوگ تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حق کو نہ دیکھتے تھے، نہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھے،
کیونکہ نہ اسے پہچانتے تھے اور نہ اسے اپناتے تھے۔ اب یہاں سے کافی آیات تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر سے شروع ہوا ہے معاملہ، اللہ کا فرمان، اور اب قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کا مستقل اور مدین والوں کا بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تم اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کا ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ قوم عاد یعنی عاد اولیٰ ہے جن کی رہائش یمن کے ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے ایک فرد تھے نبی بن کر آئے، اور ان کی کم عقلی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بتوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد سے ہوتی آ رہی تھی، اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی قوم کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں بھی فرمایا ہے کہ اس سے ایسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی اپنی اسی قوت کے گمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ جس طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے، یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی عقل ماری جاتی ہے، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ یا اللہ اگر یہ سچ ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے رب سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ قوم سمود کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک مقام ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں، یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں سمود کی کچھ عمارتیں موجود ہیں جنہوں نے پہاڑ کھود کر بنائی تھیں۔ قرآن پاک نے اس واقعے کی تفصیلات جو بتائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے مامور من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونے کے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا
کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ اس قوم پر تیز ہوا کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے تنے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ سوال واقعی اللہ کے رسول ہیں، جو ان کا سوال تھا، اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے رسول میں اللہ ہونے کو بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک حقیقت تھی اور صداقت تھی، جیسا کہ فی الواقع تھی، اور اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے تکبر اور انکار پر اڑے رہے۔ پھر انہوں نے سونٹنی کو مار ڈالا، پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تم نے دھمکی دیتے ہیں، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہیں۔ اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا، جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے اللہ کا، لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی، اسے سپورٹ کر رہی تھی، اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، یعنی ذریعہ تو وہ ایک بندہ بنا لیکن پوری قوم کی مرضی اس میں شامل تھی، یہ گناہ کرنے میں، یہ جرم کرنے میں، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ یہاں زلزلے کا ذکر ہے اور ایک دوسرے مقام پر صیحہ یعنی چیخ کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے عذاب ان پر آئے، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ، ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال لیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی، جہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کی خرابی، یعنی بہت بڑی خرابی جو قوم لوط میں تھی، وہ یہ کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور اس کی قباحت اور اس کا گناہ ہونا اور اس کی سخت ناپسندیدگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا۔ اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑ گیا، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی تھی۔ یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لیے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو، یعنی جو عقل کے مطابق ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل جانوروں کی طرح تھے جو محض شہوت رانی کے لیے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں۔ لیکن اب اسی فطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود الہی سے تجاوز کو مغرب کی مہذب قوموں نے اختیار کر لیا ہے، تو یہ انسانوں کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے، جس سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی وجہ یہ بتائی کہ ان کی پاکیزگی کا اظہار یا تو حقیقت کے طور پہ یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بہت پاکیزہ بنتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھیں اور اس کی ہمدردیاں بھی مجرمین کے ساتھ تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل کر دیا۔ یہ خاص قسم کی بارش جہاں پہ جس کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ عام بارش کی طرح نہیں تھی، یعنی جو پانی برستا ہے، بلکہ یہ پتھروں کی بارش برسائی گئی ان کے اوپر ان کے جرم کے جواب میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ پھر مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے، یعنی فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ دعوت توحید کے بعد اس قوم میں جو ناپ تول میں کمی کی بہت بڑی خرابی تھی، اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ یہ کوتاہی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے، جس کے اندر یہ ہو۔ یہ بدترین خیانت ہے کہ پیسے پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے، اسی لیے سورہ مطففین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں، یعنی ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے، جس کے نمونے آج کل بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ راستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلاً لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا ہے، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے، یعنی وقت کے نبی سے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں کو بدظن کریں جیسے قریش مکہ کرتے تھے، یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا، یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال سلب کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 8 بھی آج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے پاک کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنا آسان فرما دیں، آمین ثم آمین۔ ہماری ساتھی ارم کے میاں بیمار ہیں بہت، اور دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم سب انشاءاللہ انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ تو ہم آج دورہ قرآن کے اختتام پہ ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری بہن ارم کے میاں جو بیمار ہیں، رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے۔ یا اللہ ان کو بہترین صحت کے ساتھ بہترین روزگار بھی عطا فرما دیجیے، اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔